نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا، اے الناس لوگو، اعبدو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو، الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا اس نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے پیدا کیے، بھی اس سے، من الثمرات کئی طرح کے پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا چنانچہ نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ تعالی کا، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم، تعلمون تم جانتے ہو، وان اور اگر، کنتم ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس میں سے جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتو تو تم لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودو اور بلا لاؤ، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دونی ما سوا اللہ اللہ تعالی کے، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، فإن پھر اگر، لم تفعلوا نہ تم نے کیا، ولن اور ہرگز نہ، تفعلوا تم کر سکو گے، فاتقوا تو ڈرو، النار اس آگ سے، التی جو، وقودھا ایندھن جس کا، الناس انسان ہوں گے، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وبشر اور خوشخبری دے دو، الذین ان لوگوں کو جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیے، الصالحات نیک، انا یقیناً، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقو انہیں دیا جائے گا، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ ہے، الذی جو، رزقنا دیے گئے ہم، من قبل اس سے پہلے، واتو اور انہیں دیا جائے گا، بھی اس سے، متشابہا ایک دوسرے سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی نہیں وہ شرماتا، ان یہ کہ، یضربا وہ بیان کرے،
मसलन कोई मिसाल, मा बऊदतन किसी मच्छर की, फमा फिर जो, फौकहा उससे ऊपर है, फअम्मल्लज़ीना पस जो लोग, आमनु ईमान लाए, फयालमूना तो वो जानते हैं, अन्नहु यकीनन वो, अलहक्कु हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मा और लेकिन, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू कुफ्र, फयकूलूना तो वो कहते हैं, माजा क्या, अरादा इरादा किया है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, बिहाजा साथ इस, मसलन मिसाल से, युदिल्लु वो गुमराह करता है, बिही इसके जरिए, कसीरन बहुत सो को, वयहदी और वो हिदायत देता है, बिही इसके साथ, कसीरा बहुत सो को, वमा और नहीं, युदिल्लु वो गुमराह करता, बिही इसके जरिए, इल्ला सिवाय, अल्फासिकीन फासिकों के, अल्लज़ीना वो जो, यनकुदूना तोड़ देते हैं, अहदल्लाही अहदा अहद को, अल्लाही अल्लाह ताला के, मिम्बादी बाद, मीसाक़िही उसको पुख्ता करने के, वयक्तऊना और वो काट देते हैं, माँ जिसके बारे में, अमरा हुक्म दिया है, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, बिही उसको, अंजे के, यूसला वो मिलाया जाए, वा और, युफ्सिदूना वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी जमीन में, उलाई का यही लोग, हम वही, अल-खासिरून खसारा उठाने वाले हैं, कैफा कैसे, तकफुरूना तुम कुफ्र करते हो, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, वाह हालांकि, कुंतुम थे तुम, अमवातन बेजान, फ़अहयाकुम तो उसने जिंदगी अता की तुम्हें, सुम्मा फिर, युमीतुकुम वो मौत देगा तुम्हें, सुम्मा फिर, युहयीकुम वो जिंदा करेगा तुम्हें, सुम्मा फिर, इलैही तरफ उसके, तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे, हुआ वही है, अल्लज़ी जिसने, खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो, फिल अर्दी जमीन में है, जमिया सब कुछ, सुम्मा फिर, इस्तवा उसने तवज्जो फरमाई, इला तरफ, अस्समाई आसमान के, फसव्वाहुन्ना पस उसने दुरुस्त किया उनको, सबआ सात, समावात आसमान, वहुआ और वो, बिकुल्ली शैइन हर चीज को, अलीम खूब जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम इस रुकू का तर्जमा जान सकें। अब हम अल्फाज की वजाहत को देखेंगे। या युहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी खुतबा देते थे तो आप कभी कहते थे अय्युहन्नास, ए लोगो। अल्लाह ताला भी कहते हैं अय्युहन्नास, ए लोगो। ए लोगो तो था, एक दफा एक और लफ्ज का इजाफा कर दिया, या का मतलब है ए, यानी जब हम किसी को पुकारते हैं तो ये ज्यादा ताकीद के लिए इकट्ठा आता है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, या अल्लाह, ए अल्लाह। तो या का लफ्ज तो आपके लिए कॉमन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। या युहा, ए अन्नासु लोगो, द पीपल लोगों के लिए आता है। उबुदु इबादत करो। इसको थोड़ा सा देखेंगे, हमने पहले भी देखा था लेकिन थोड़ी सी इसकी वजाहत अगर जहन में रख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह।
حروف اس کے کون سے ہیں؟ عین با دال، سب سمجھتے ہیں نا؟ اچھا آخر میں جب واو الف آتا ہے تو یہ جمع کی نشانی، جمع مذکر، اور اکثر واو الف آتا ہے تو اس کا ترجمہ ماضی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ ماضی میں نہیں ہے کیونکہ یہ جمع ہے، مذکر بھی ہے، لیکن یہ حاضر ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے آیا، اور یہ فعل امر ہے، حکم دیا گیا اعبدو، عبادت کرو۔ یہ الف ایڈیشنل ہے اس میں، اور الف کے اوپر دیکھیے گا پیش ہے۔ یہ جو دوسرا حرف ہوتا ہے نا یہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ اس میں دوسرا حرف کون سا ہے؟ با، با ہے نا؟ اچھا ایک نا، جیسے آپ کو 1 kg 500 گرامز اور 250 گرامز کے 3 بارٹ پڑے ہوں تو آپ ڈر جائیں گے کہ ہائے 3 بارٹ مجھے نظر آ گئے، اور آپ کہیں گے یہ جو 1/2 kg کا بارٹ ہے نا میں نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ کبھی کریں گے ایسا؟ تو جیسے اشیاء کو تولنے کے لیے بارٹ ہوتے ہیں نا، عربی زبان میں لفظوں کو تولنے کے لیے بھی بارٹ ہے، پیمانہ ہے، بارٹ ہے۔ اور پیمانہ کیا ہے؟ فا عین لام، فعل۔ اب جو پہلا کلمہ ہوتا ہے نا 1 kg، شاید یہ 1 kg کا نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ 500 گرامز کا ہے، فا، فا کلمہ۔ تو عین با دال، یا آپ کہہ لیں با شین را، آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کوئی لفظ بولیں آپ، نہیں کوئی اور جو پیچھے پڑ چکے ہیں، کوئی ورڈ۔ اچھا ابھی پتہ نہیں چلتا، یہ فعل کی بات ہے۔ فا عین لام کو اگر ملا کر پڑھیں تو فعل بھی بنتا ہے نا، اور فعل کو جب حرکت دے دیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ کس حرکت کی وجہ سے۔ حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش، ٹھیک ہے؟ زیر زبر پیش میں جب چینج آتی ہے تو اس کے میننگز چینج ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو دیکھیں گے، عین با اور دال، ٹھیک ہے؟ جو پہلا حرف ہوتا ہے نا وہ چاہے عین بھی ہو اس کو فا کلمہ کہتے ہیں، جو دوسرا حرف ہوتا ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، فعل، فعل پہ دیکھیں نا اسے، اور جو تیسرا کلمہ ہوتا ہے اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ بس یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، فا عین لام۔ بس میں نے تو آپ کو یہ بتانا تھا یہ جو بیچ والا کلمہ ہوتا ہے نا جس کو عین کلمہ کہتے ہیں یہ بڑا ہی پاورفل ہوتا ہے۔ جو حرکت اس کی ہوتی ہے نا وہی حرکت ایڈیشنل الف پر آتی ہے اور وہ فعل امر کا صیغہ بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے یہ تو آپ گرامر میں بہت ساری چیزیں دیکھتے رہیں گے، میں نے تو صرف نشانیوں سے آپ کو بتانا ہے، پہچان، کہ آپ پہچانتے جائیں کون سی چیز کیا ہے۔ اگر واو الف ہٹا دیں تو باقی کیا رہ گیا؟ الف بھی ہٹا دیں شروع سے، عین با دال ہے نا۔ اب اگر یہ اپنی اصل پر ہوتا تو ہوتا عبد، لیکن اگر ہم اسے پہلے یا اور آخر میں واو نون والے فارمیٹ پہ لائیں تو ذرا اسے پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ یعبدون، یعبدون پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے۔ اب یا بھی ہٹا دیں واو نون بھی ہٹا دیں تو حرکات کیا رہ گئی؟ اب اسے پڑھیں یعبدون، یا ہٹا دی واو نون ہٹا دیا تو عین پر آپ نے دیکھا ساکن ہے، عین پہ زبر لگا دیں عبودہ، ایسے بنے گا نا عبودہ۔ اب باقی میں کوئی حرکات آپ کو ذہن میں رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہے، صرف عین کلمے کی حرکت، با، با کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ جب پہلے الف لگتا ہے نا تو پھر اگر عین کلمے پہ پیش ہو تو اس پر بھی پیش آ جاتی ہے، اتنی سادہ بات۔ یہ تھا او بدو، ٹھیک ہے؟ عبادت کرو، او بدو، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہتی ہوں مدد کرو، ٹھیک ہے؟ مدد کرنے کے لیے آتا ہے نصر ینصر، ٹھیک ہے؟ اب آپ
ओबुदू के वजन पे जरा इसको लेके आइए, उनसुरु, उनसुरु, ठीक है, आप सब मदद करो, ठीक है। और 10वें पारे के शुरू में क्या आता है? वालमू, वालमू। तो मैं उसकी कहानी भी साथ ही बता देती हूं। बता दूं या रहने दूं? फिर बता दूं? शौक हो तो आसानी है, क्योंकि अलिफ के नीचे जेर भी आता है। अब अगर फर्ज करें कि ये जो आइन कलमा है ना, इसके ऊपर जबर आ गया या जेर आ गई, दोनों सूरतों में अलिफ के नीचे जेर आएगी। एलमो, एलमो, वो जो था वालमो, वाव हटा दें तो अलिफ रह गया ना, तो वो कैसे पढ़ेंगे? एलमो। बस दो सूरतें हैं, या पेश या जेर, ठीक है। बाकी फिर हम देखेंगे। ओबुदू की बात समझ आ गई? अगर वाव अलिफ हटा दे ना तो ये सिंगल बन जाएगा ना, वाहिद। ओबुद, हम उसको बाद में देखेंगे। ओबुदू, इबादत करो। इसका तर्जमा आप ये नहीं कर सकते उसने इबादत की, मैं इसलिए आपको ज्यादा तवज्जो से बताना चाहती हूं। इबादत करो, ठीक है। रब्बकुम, कुम, कुम की फैमिली से तो आप वाकिफ हैं। कौन सी फैमिली इसकी? का कुमा कुम, ठीक है। अल्लजी, अल्लजी की फैमिली से भी आप वाकिफ हैं। अल्लजी और अल्लजीना, ठीक है। खलका कुम, इसमें बताने की जरूरत नहीं, खा लाम क़ाफ इसका रूट है। वल्लजीना से भी आप वाकिफ हैं। अब आप देखते जाएं आपकी वाकफियत कितनी बढ़ गई है। मिन का मतलब क्या होता है? से, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क़ब्लिकुम, तो आपको कब्ल का पता है, पहले को कहते हैं काफ बा लाम, और कुम से आप आशना है, ठीक है। लाल्लकुम, ताके तुम, इसमें लाल्ला जो है ये नया है। लाल्ला, शायद के, ताके, इसका तर्जमा हम करते। इसकी 5 बहनें हैं, यानी कुल 6 हुरूफ हैं, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं बताना। सिर्फ आप आज लाल्ला को जहन में रखें और उस पर सोचते रह गए तो खुद बुद लगेगी। फिर जब अगली बहन का पता चलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें छोड़नी भी चाहिए ताकि तजस्सुस बढ़े। सारी चीजें एकदम नहीं सीखनी। तत्तकून, तुम तकवा इख्तियार करो। इसमें तो सिर्फ ता और वाव नून, ठीक है। ता जब शुरू में आए तो इसका तर्जमा क्या है? तुम सब तकवा इख्तियार करो। सब किसका तर्जमा किया? वाव नून का। तो ये वाली बात तो आपको याद रह गई ना। अगर मैं कहूं तालमून, तुम सब जानते हो, इल्म रखते हो। अगर मैं कहूं ताबुदून, तुम सब इबादत करते हो। आप सब कितने अच्छे हैं, आप सब इबादत करते हैं। ताबुदून। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की डेथ का वक्त आया ना, उनके बेटे इर्द गिर्द थे, तो पता है उन्होंने उनसे क्या सवाल किया था? माज़ा ताबुदूना मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। और आप देखेंगे कि आपको इसका तर्जमा आ रहा है कुछ कुछ। मा ताबुदूना मिन बादी, कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अल्लज़ी, वही फैमिली है। जाला, बनाया, जी माइन लाम से है जाला। अच्छा, मैं कहूं तजालून, तो इसका तर्जमा क्या होगा? तुम सब बनाते हो, ठीक है। लकुम, तुम्हारे लिए, लाम से आप आशना है के लिए, और कुम फैमिली को आप जानते हैं। अल अर्दा, आप अपनी जमीन से वाकिफ हैं। इसको अरबी में कहते हैं अर्द, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थ। ऐसा नहीं लगता एक ही चीज है? हाँ, अरबी उम्मुल लिसान है। अरबी जुबान से ही जुबानों में चीजें ट्रांसफर हुई हैं। अच्छा, आप इसे अगर पढ़ना चाहें तो ऑक्सफोर्ड वालों ने एक छोटी सी, एक बार हमने डिक्शनरीज मंगवाई तो उन्होंने हमें एक छोटी सी बुक गिफ्ट की थी कि 7 लैंग्वेजेस में किस तरह से चीजें ट्रांसफर हुई। तो उन्होंने ये भी बताया हुआ था कि अरबी जुबान में अर्द है और किस तरह ये ट्रांसफर होके इंग्लिश में जाके अर्थ हो गया, और अरबी जुबान में कुतन था और इंग्लिश में जाके क्या हो गया? कॉटन।
कतन, कॉटन। अच्छा, और अरबी जुबान में था जबल तारिक। जबल तारिक स्पेन में था। तारिक बिन जियाद ने जिस जगह अपनी फौजों को उतारा था, तो अंग्रेजों ने उस जगह को जिब्राल्टर कहा। जिब्राल्टर जबल तारिक ही है बेसिकली। और इस्लामी तारीख में एक ऐसे फर्द का तज़किरा मिलता है जिसने शहर के अंदर आने वालों पर टैक्स आयद किया था, उसका नाम तुरैफ था, तो अब कहा जाता है टैरिफ। ठीक है, आप अगर आगे जाएंगे लैंग्वेजेस पे गौर करना बंदे को बहुत खुश करता कि अच्छा कैसे कैसे चीजें ट्रांसफर हुई। अच्छा, आप देखें ये जो वर्ड है, जैसे मैं 2-3 और लैंग्वेजेस का बताती हूँ। जैसे संस्कृत में कहते हैं 72, दूध देने वाली लड़कियां। फारसी में कहते हैं दुख्तर, और इंग्लिश में कहते हैं डॉटर। तो आप जब लैंग्वेजेस पे गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली जुबान, यानी ये ट्रांसफर किसी जुबान से भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा अरबी जुबान के अल्फाज हैं दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में। जी, आप कुछ कहना चाहती थी? अच्छा, बत्तर लगाना। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिराशन, फर्श, इसको तो वाजे करने की जरूरत ही नहीं। वस्समाअ, और आसमान को। बिनाअन, छत। बिना की बात आप जानते हैं। बिना, छत को कहते हैं। आप बा नून या से है। एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसके इब्तिदाई अल्फाज आपको भी आते हैं। बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तो वही बा नून या है। और अरबी जुबान में इमारत को कहते हैं बुनियान। तो वैसे अनवर मसूद इसे किसी और तरह से प्रोनाउंस करता है, लेकिन यह है कि यानी किसी और मकसद के लिए यूज होती है। अच्छा, इसी तरह से देखिएगा, वह अनजला, और नाजिल किया उसने। अलिफ कहां से आ गया? देखिए, वो जो 3 हुरूफ है ना, नून जा लाम, वो तो ओरिजिनल है, लेकिन अल्फाज जो हैं ये, इनका भी बड़ा मिजाज है। ये कभी एक दरवाजे से दाखिल हो जाते हैं, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, और फिर आगे आगे इनकी फैमिलियां बढ़ती चली जाती। तो आपने एक लफ्ज सुना होगा, अकरम, असलम, सुना है कभी? अकबर, उसी तरह से है अनजला, अकरमा, असलमा। ठीक है, अनजला ये बाबे इफाल है। मैं दरवाजे का नाम बता रही हूं आपको। खाना काबा के किसी दरवाजे का नाम आता है? जी, आपको आता है? यस जी बेटा, आपका नाम क्या है? रुबाब, खुबाब। अच्छा जी, जी बेटा। एक दरवाजे का नाम मुझे आता है बाबुल फहद। बाबे फहद, ठीक है। और किसी दरवाजे का नाम? नहीं, बैतुल्लाह के दरवाजे का नाम, ये तो जन्नत के दरवाजे का नाम होगा। जी, बाबे अब्दुल अजीज है, ठीक है। बाबे उमरा है, और कौन सा है? बाबे फतह है। अच्छा, ये दरवाजे हैं, कोई परेशान नहीं होता कि इस दरवाजे का नाम ये क्यों है। आपको पता है लाहौर के भी बहुत सारे दरवाजे हैं, किसी दरवाजे का नाम आता है? हाँ जी, आप बताइए कौन से दरवाजे का नाम आता है? किसी दिन हम लाहौर का जो ओरिजिनल शहर था ना, वहां जाएंगे कभी इंशाल्लाह। जी, दिल्ली गेट। दिल्ली गेट। और लाहौर वाले उसे क्या कहते हैं? दिल्ली गेट कहते हैं। दिल्ली, दिल्ली जो एक शहर था आलम में आफताब, दिल्ली गेट। जी, आप बताइए। पूरे पूरे दरवाजों के नाम आते हैं। सारे दरवाजों? जी, उधर के रहने वाले हैं हम। अच्छा अच्छा, कोई दरवाजा बता दें जो आम लोगों को नहीं आता। वो रोशनी दरवाजा, रोशनी हाँ, दरवाजा। देखिए कितना उन्होंने, ये मैंने भी नहीं सुना हुआ था। जी मैडम, इसमें ना रोशनी जलाई जाती थी रात को। लाहौर से बाहर से आने वाले लोगों को दूर से रोशनी नजर आती थी, तो वो अच्छा। समझ जाते थे कि हम लाहौर करीब आ गया है।
اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ کوئی روشنی دروازہ ہے؟ وہ شاہی مسجد کے پاس ہے، اس پہ لکھا ہوا اس کا نام، باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے روشنی دروازے کا. اچھا شاہی مسجد اور شاہی قلعے کے مڈ میں روشنی ہے. دروازہ کہتے ہیں یا روشنی گیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ روشنی گیٹ بھی کہتے ہیں، روشنی دروازہ بھی کہتے ہیں. اچھا ہاں جی. ٹھیک پھر ہے. اس کے آگے ٹنگسالی آ جاتا ہے، اس کے آگے باٹی، اس کے آگے لوہاری، اس کے آگے موچی، پھر اس کے آگے دلی، پھر اس کے آگے یکی، پھر اس کے آگے شیرا والا، پھر کشمیری گیٹ، پھر مستی گیٹ. یہ مجھے ہنسا رہی ہے. پھر مستی گیٹ. اس طرح مستی گیٹ. ٹھیک ہے جی. یہ. اب آپ دیکھیں، آپ کو سارے دروازوں کے نام سن کے بڑے اچھے لگ رہے ہیں نا. پھر ایک لوہاری کی موری ہے، اس کو موری دروازہ کہتے ہیں. موری دروازہ چھوٹا سا اس کا موری. نام رکھا ہے، موری اچھا. دروازہ. جی لوہاری کے اور باٹی کے بیڈ میں ہے یہ. جی جی روشنی دروازہ ہے. جی یہ دروازہ، یہ وکیپیڈیا میں ہے کہ یہ دروازہ لاہور کی بادشاہی مسجد کے مغرب میں تعمیر کیا گیا تھا جی جی اور اسے مغل شہنشاہ نے بنایا. اس کا ایک اور داخلی راستہ بھی ہے. خیر بڑی بات ہے جی. آپ جزاک اللہ کہ آپ نے اتنے دروازوں کے نام بتائے. آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ عربی زبان میں کون کون سے باب ہیں؟ باب، گیٹ، دروازہ. باب عربی زبان میں کہتے ہیں نا دروازے کو. جی جی آپ میں سے کسی کو آتا ہے؟ جی بتائیے. اب ہم دوسرے دروازے دیکھ لیتے ہیں. جی باب افعال، افعال، باب تفعیل، تفعیل، اور اس باب استفعال، اور افعال، تفعیل، مفعالہ. مفعلہ. جی اور ہاں استفعال، استفعال ہے، انفعال ہے. انفعال. ٹھیک ہے. اور کسی اور کو کوئی کسی دروازے کا نام آتا ہے باب کا؟ نہیں، وہ والی بات ختم ہو گئی ہے. اب تو باب آ رہے ہیں عربی زبان کے. ٹھیک ہے جی. نہیں وہ علی خود نہیں ہم نے بنانے. وہ افعل التفضیل جو ہے نا وہ باب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ اور ہے. ہم اس کو اپنے موقع پہ دیکھیں گے. سارے لوگ گھبرانا چاہیں، لیکن اب اگر میں نے کسی باب کا نام لیا تو آپ مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ ایسے خوش ہوں گے جیسے لاہور کے دروازوں پہ خوش ہوئے یا کعبہ کے دروازوں پہ خوش ہوئے ہوں گے نا انشاءاللہ. تو یہ باب افعال ہے. انزلہ باب افعال ہے. اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جب کبھی کسی کو باب کا نام پتہ چل جاتا ہے نا تو اس کا ترجمہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. ترجمہ بھی اور الفاظ کو پہچاننا بھی. کیسے کیسے کوئی لفظ بدلتے ہیں. جیسے اکرم یکرم اکرام، تو انزل ینزل انزال. ٹھیک ہے، تو یہ بس اتنا یاد رکھنا ہے، نازل کیا اس نے. میں صرف ایک بیک گراؤنڈ نالج دے رہی ہوں آپ کو، آگے آگے جا کے انشاءاللہ کام آئے گا انشاءاللہ. اور من السماء آسمان سے جانتے ہیں، ماءً پانی، اور پانی سے آپ واقف ہی ہیں الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیے فاخرج، پھر اس نے پیدا کیے. اخرج، یہ کون سا باب ہے؟ باب افعال. اخرج یخرج، اخراج. اخراج کسے کہتے ہیں؟ نکالنا. یہ دیکھیں آپ اپنی لینگویج میں یوز کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس کا روٹ ہے خاراجین. اور اسی طرح سے بہی، اس سے یہ با کو تو آپ جانتے ہیں نا، بہی کا تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. من الثمراتی، کئی طرح کے پھل، کئی طرح کے پھلوں میں سے. من کا مطلب جانتے ہیں، ثمرات. اچھا کوئی اس سے آپ کو اپنی زبان میں کسی کا نام آتا ہے؟ ثمرہ اور ثمر. ٹھیک ہے. اور ایک مینگو کا نام بھی ہے اسی پہ، ثمر بہشت. ٹھیک ہے، بہشت کا پھل، ثمر بہشت اس کا نام ہے. من الثمرات، کئی طرح کے پھل، پھلوں میں سے. رزقاً، رازا خواب سے ہے. لکم، تمہارے لیے. یہ سب آپ جانتے ہو. ٹھیک ہے. فلا تجالو، دوسری چیز جس پہ اب ہم نے غور کرنا ہے، واو الف تو آپ کو پتہ چل گیا نا جمع کے لیے آتا ہے، اور تا جو ہے تم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. جیم عین لام، ان کو آپ جانتے ہو. تجالو کا مطلب کیا ہے؟ آپ جیم عین لام سے جانتے، تم بناؤ. ٹھیک ہے. تو جب لا لگائیں گے
تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ نہ تم بناؤ. ٹھیک ہے، نہ تم بناؤ. فلا تجالو، چنانچہ نہ تم بناؤ. فلا تجالو، چنانچہ نہ تم بناؤ. ٹھیک ہے، لا لگانے سے آپ کو کوئی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ تجالو تم بناؤ، لا تجالو نہ تم بناؤ. ٹھیک ہے. للہ لام، آپ جانتے ہیں لام کی وجہ سے اللہ کے جو ہاں ہے نا آخری، اس کے نیچے بھی زیر آ گیا. کچھ حروف اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ اپنے بعد میں آنے والے لفظوں کے آخری حرف کو زیر دے دیتے ہیں. جیسے با، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ دیکھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ تو ہمیشہ اسے یوں ہی پڑھ جاتے ہیں نا، غور نہیں کرتے زیر کیوں آئی. کوئی حرف اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ سب کو زیر کر دے؟ ہاں، 17 حروف ہیں اور میں نے بتانے نہیں. ٹھیک ہے، با کا تو پتا چل گیا، لام کا بھی پتا چل گیا آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لام ہی کو دیکھ رہے ہیں. تو باقی آپ خود ہی غور کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اندادن، کوئی شریک. نون دال، دال سے ہے الحمدللہ. اور اسی طرح آگے دیکھیے گا وَأَنْتُمْ، اور جبکہ تم یا تم. انتم، آپ کو پتہ ہے اس کی بھی فیملی ہے. اس کی فیملی میں جو کوئی اکیلا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں انت. انت. اور جب کوئی لڑکی ہوتی ہے نا یا عورت، اس کو کہتے ہیں انتی. تو آپ ان کے فیملی ممبرز کو اپنے رائٹ سائڈ پہ لکھ لیں. فیملیاں ضرور الگ لکھیں کیونکہ آپ نے اچھی فیملی لائف سیکھنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کسی فیملی میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں، لیکن فیملیز کو پہچاننا ضرور ہے کیونکہ آپ نے سوشلائز کرنا سیکھنا ہے. پہلے لفظوں سے سیکھیں گے پھر لوگوں سے بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تعلمون، تم جانتے ہو ان کو. آپ اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، تا بھی، واو نون بھی، عین لام میم کو بھی. ٹھیک ہے. وَإِن، اور اگر. ان، آپ کو پتا ہے ان کا ان، انا، انا، انما. ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر اس فیملی کو اپنے پاس لکھ لیں. جب بھی کوئی فیملی کا ایک ممبر ملے اس کی پوری فیملی کو یاد کر لیا کریں، پھر آپ کو غور و فکر کرنا آئے گا. ٹھیک ہے. کن تم، ہو تم، اس کی بھی فیملی ہے نا، اور اس فیملی میں کنتا، کنتا اور کانا. کانا بہت پیچھے آتا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے زیادہ لمبی فیملی ابھی نہیں بتانی، لیکن کن تم، ہو تم سب. کنتا، کنتی. ٹھیک ہے. کنتا، یہ بھی دیکھ لیں. فی ریبن پہلے پڑھ چکے. مما، من اور ما کا مجموعہ ہے، اس میں سے جو. نزلنا، نازل کیا ہم نے. نزلا، آپ کو پتا ہے یہ دوسرا باب آ گیا نون زا لام سے. نزلا ینزل تنزیل. ٹھیک ہے. آپ پڑھ رہے ہیں نا علمہ یعلم تعلیم. ٹھیک ہے. کبرا یکبر تکبیر. آپ اس کو سیکھیں جیسے دبرا یدبر تدبیر. اب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا نا. پہلی دفعہ تھوڑا تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن اس کو اکٹھے دہرا لیں مشکل نہیں لگتا. جیسے درس یدرس تدریس. دیکھیں آپ کتنی جلدی سیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم میں اور میری بہن ہم دونوں اکٹھے پڑھتے تھے. اپنے والد صاحب سے جب پڑھتے تھے تو ہماری گیم ہی یہی ہوتی تھی اکٹھے. اچھا فلاں سے کیا بنتا ہے، فلاں سے کیا بنتا ہے. جیسے آپ وہ بچپن میں کھیلتے ہوں گے نا، نام چیز جگہ وغیرہ وغیرہ کھیلتے تھے، تو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں چیزیں نا. اسی طرح سے آپ ان الفاظ کو بھی اسی طرح دہرایا کریں آپس میں. نزلنا یہ باب تفعیل ہے، افعال تفعیل، یہ دوسرا باب ہے.
یعنی روشنی گیٹ سے آگے جائیں تو جو دوسرا دروازہ ہے، اگلا دروازہ کون سا ہے بھائی آپ بتائیں؟ روشنی گیٹ سے آگے کون سا گیٹ ہے؟ ٹکسالی؟ اچھا ٹکسالی گیٹ ہے. تو یہ اگلا گیٹ ہے. افعال کے بعد دوسرا باب ہے تفعیل. اللہ کی فیملی کو آپ جانتے ہیں، اللہ کی طرح کا ایک اور حرف کون سا ہے؟ الہ، جس کو اکثر لوگ آپس میں مکس کرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں نا. الہ کا مطلب ہے کی طرف، ٹھیک ہے. عبدنا، اب دیکھیں عبد کا بندے کو کہتے ہیں. نون الف نا کا مطلب کیا ہے؟ ہم. اور نون الف نا کا مطلب ہوتا ہے اپنا، اس کا، یعنی اپنا. جیسے میں کہتی ہوں میرا، ہمارا، ہم سب کا، ہمارا اپنا لفظ بولے جاتے ہیں نا. علی عبدنا، اپنے بندے پر. فأتو، تو تم لے آؤ، یہ بھی فعل امر ہے. اسی طرح الف تا یا اس کا روٹ ہے فأتو. اس میں پریشان نہیں ہونا، یا جو ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو پتا ہے نا یہ چینج ہوتی رہتی ہے. بصورت، ایک صورت. با، اچھا. من مثلی ہی، من کو جانتے ہیں مثل کی طرح، ہی اس جیسی. ودو ایک دفعہ پھر آ گیا. اور بلا لاؤ، ادعو، ادعو یہ سب کے لیے آیا. بلا لاؤ. اور ہم دیکھیں گے ادعو کو کہ اس کا روٹ کیا ہے؟ دال عین واو، اسی سے دعا بھی ہے، دعوت اللہ بھی ہے. ٹھیک. شہداءکم، شہیدن کی جمع شہداء ہے، اور کم کو آپ جانتے ہیں اپنے حمایتیوں کو. من دون اللہ ان کنتم صادقین، کنتم ہم پہلے دیکھ چکے، صادقین صاد دال قاف سے ہے. فَإِن لَمْ تَفَلُوا، اب آپ دیکھیے گا لم، نہ، لن، ہرگز نہیں. تو یہ ایک یعنی نہ کے لیے، نفی کرنے کے لیے، روکنے کے لیے جو ورڈز آتے ہیں اس میں لم ہے، نہ، لن ہرگز نہیں، لا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تین جو ہیں جو آپ بار بار یوز ہوں گے، ان کو الگ کر کے لکھ لیں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تفلو تم نے کیا، فا عین لام سے، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس فارمیٹ پہ آپ پریزنٹ میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، فیوچر میں بھی، حال اور مستقبل دونوں میں. فتقو تو ڈرو، یہ فعل امر ہے، جیسے اوبدو ہے، جیسے فأتو ہے، ایسے ہی فتقو ہے. اور فتقو کے بارے میں آپ پہلے جان چکے، اس کا روٹ کیا ہے؟ واو، قاف اور یا. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیے گا. وقودها الناس، نہیں ایک اور لفظ، ایک اور حرف آ گیا. اللتی، یہ الذی فیملی سے ہے. اللتی مؤنث کے لیے آتا، اللتی. ٹھیک ہے. الذی، الذین تھا، اب اللتی کا اضافہ ہو گیا. جو وقودها الناس، ایندھن جس کا، وقود، واو قاف دال اس کا روٹ ہے. الحجارہ، ہا جیم را سے ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں. دنیا کا سب سے پیارا پتھر کون سا ہے؟ حجر اسود، حجر اسود. تو حجارہ پتھروں کو کہتے ہیں. اعدت تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں الف کے اوپر پیش ہے اور اس کا ترجمہ بدل گیا، پیسف میں ہے. کوئی تیار نہیں کر، اس نے تیار کی نہیں آئے گا. اعدت تیار کی گئی ہے، کیونکہ یہ مجہول ہے، اس میں فاعل موجود نہیں ہے. بس صرف اتنا یاد کر لیں، الف کے اوپر پیش ہے، آخر میں تا ہے، تا ساکن ہے. تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے. ہاں آگے دیکھیے گا. بشر، خوشخبری دے دو، بشارت دے دو، باشین را سے، یہ بھی فعل امر ہے. اس نے خوشخبری دی، یہ نہیں آئے گا ترجمہ. آمنو، عملو، یہ تو آپ جانتے ہیں. عملو عین میم لام سے ہے. الصالحات، نیک، صاد لام ہا سے. انا، یقیناً، اس کے بارے میں ہم جان چکے پہلے.
اور جناتن باغات ہیں. پتہ ہے اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم نون نہیں، جیم نون نون. اس سے اور کون سے ورڈز ہیں جو آپ کی زبان میں آتے ہیں؟ جن، چھپی ہوئی مخلوق. جنین، ماں کے پیٹ میں جو بچہ عام آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے. جنون، چھپی ہوئی بیماری ہے، دماغی بیماری جنون. اور جنت، چھپے ہوئے باغات ہیں نا، ابھی تو نظر نہیں آتے، کل آ جائیں گے انشاءاللہ. تجری، بہتی ہیں. آپ کی زبان میں ایک لفظ آتا ہے جاری، جاری ہونا، جیم را یا سے. ٹھیک ہے، جاری ہونا بھی اسی سے ہے. تجری، بہتی ہیں. من تحتہا، جن کے نیچے سے. تحت آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے ماتحت، ہوتا ہے استعمال، جو اس کے نیچے ہے، فلاں فلاں کا ماتحت ہے. ٹھیک ہے، تحت، تحتہا، جن کے نیچے سے. الانہار، نہر کی جمع ہے. نہرن، انہارن. کلما، جب کبھی، آپ پہلے دیکھ چکے لما، انما. ٹھیک ہے، کلما، جب کبھی. رزقو، رزقو ہوتا تو ان سب نے رزق دیا، اور رزقو انہیں رزق دیا جائے گا. ٹھیک ہے، رزقو، را کے اوپر جو پیش ہے اس کی وجہ سے یہ مجھول ہو گیا، اس کا فاعل نہیں ہے. میں اس لیے اسے باریکی سے بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، ترجمے میں غلطی نہ آئے. من اور ہا جمع ہوئے، من ہا، ان میں سے. ہاں، فیملی، ہو فیملی آپ کو یاد ہے؟ ہو، ہما، ہم. اب مونس کے لیے کیا آتا ہے؟ ہا، ہما، ہننا. یہ ہا آ گیا، اور ہما ابھی اب آپ نے پڑھا نہیں، ہننا جلدی آنے والا ہے انشاءاللہ. من ثمرتن، یہ تو آپ جانتے ہیں، پہلے دیکھ چکے. قالو، وہ سب کہیں گے. قالا سے واو الف لگ گیا. قالو، وہ سب کہیں گے. ہاذا، ہاذا آ گیا. یہ ایک اور فیملی ہے نا، ذالکہ کی طرح کی فیملی. ہاذا، ہاذا. اور الذی، رزقنا، دیے گئے ہم. من قبل، اس سے پہلے. وَأُتُوا، اور انہیں دیا جائے گا. فَأْتُوا کا مطلب کیا ہے؟ انہیں اکٹھا کر کے لکھ لیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ، سب لے آؤ. اور اتو، انہیں دیا جائے گا. الف تا یا سے، لیکن الف کے اوپر پیش آنے کی وجہ سے اس کے میننگز چینج ہو گئے نا. انہیں دیا جائے گا. متشابہہ، ایک دوسرے سے ملتا جلتا. شین با ہا سے ہماری زبان میں آتا ہے شباہت، فلاں فلاں سے مشابہ ہے. آپ یہ لفظ دیکھتے رہتے ہیں نا. اسی طرح تشبیہ دینا. ٹھیک ہے. اور متشابہ، حافظ بولتے ہیں زیادہ قرآن حفظ کرنے والے کہ مجھے متشابہ لگ گیا، کہ ایک جیسا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ والی بات تھی یا یہ والی تھی. ایک دوسرے سے ملتا جلتا. فیہا، اس میں. ہاں، ازواجن، بیویاں ہیں. زوج، اسپاؤس کو کہتے ہیں، زا واو جیم سے. مطہرتن، پاکیزہ، توا ہا را سے ہے، اور طہارت اسی سے ہے. خالدون، ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور لا یستحیی، نہیں وہ شرماتا. لا یستحیی، یستحیی میں دیکھیے گا یا ایک طرف کر دیں اور آگے الف سین تا ہے، تو یہ استحیاؤن سے ہے، حیا سے استحیاؤن. اور باقی کیا رہ گیا؟ ہا یا. یستحیی، وہ شرماتا. ٹھیک ہے. لا یستحیی، وہ نہیں شرماتا. لا یستحیی، یستحیی، حیا کرتا، نہیں وہ شرماتا، نہیں وہ حیا کرتا. یضربا، وہ بیان کرے. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ضربا، اس نے بیان کیا، مارنے کے لیے بھی آتا. ضرب لگانا جیسے ہماری زبان میں آتا ہے، وہ بیان کرے. ما بعودتن، بعودہ کہتا ہے مچھر کو.
فوقہا اس سے اوپر ہے، فوق تحت، فوق جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں نا، یہ دیکھیے میرا ہاتھ فوق، یہ اوپر ہے اور اب میں نے نیچے کر لیا، تحت، فوقہا اس سے اوپر ہے، ارادہ فما فوقہا، ٹھیک ہے، فَأَمَّا پس لیکن الذین جو لوگ، اما کا مطلب ہے لیکن، اچھا، آمنو وہ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ یہ سب آپ جانتے ہیں، اور آگے آ گیا ماذا اراد اللہ، ارادہ کیا ہے، را واو دال اس کا روٹ ہے ارادہ، یرید اللہ آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، یریدو بھی ہاذا ساتھ اس مثلا مثال کے، ہاذا یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، ذات لام لام سے ہے، ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، کثیرن بہت سو کو، کثیر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اکثر، کثرت، ٹھیک ہے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہا دال یا سے ہے، اور الفاسقین فاسقوں کے، فاسین قاف سے، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، یعنی جو مسلمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اسے فاسق کہتے ہیں۔ کیا ہماری سوسائٹی میں فاسق لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں، یا بھی نکال دیں اور واو نون بھی، تو باقی کیا رہ گیا؟ آپ کی زبان میں کہتے ہیں نقض عہد، عہد توڑ دینا، نقض، ٹھیک ہے، نون قاف زواد سے، میثاقی ہی اس کو پختہ کرنے کے، میثاق ایک بہت مشہور معاہدہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ میثاق مدینہ۔ اور آپ کے یہاں سٹیمپ پیپر لکھنے والے، اسٹامپ فروش جو ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وثیقہ نویس، وثیقہ۔ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہتی ہوں، واو سا قاف اس کا روٹ ہے، اس کو پختہ کرنے کے، وَيَقْتَعُونَ اور وہ کاٹ دیتے ہیں، قاف توئے عین اس کا روٹ ہے، ما جس کے بارے میں، ما جو امرا حکم دیا ہے، یہ تو تین ہی حروف ہیں اور یہی ہے، یوسلا ملایا جائے، واو سواد لام، ہجر و وصال ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، یفسدون آپ پڑھ چکے ہیں فاسین دال سے، الخاسرون خسارہ اٹھانے والے، ٹوٹل لاس کو کہتے ہیں خسارہ، خاسین را اس کا روٹ ہے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، کیفا، کیفا کیسے، کیفا کو ضرور ہائی لائٹ کریں، کیا، کیا کے لیے کیا آتا ہے؟ ما، ٹھیک ہے، کیا کے لیے اور ورڈز بھی آتے ہیں، ہم آگے دیکھیں گے پھر، وَكُنْتُمْ کنتم آپ آج کتنی بار دیکھ لیا نا، امواتن یہ آپ پڑھ چکے، بے جان تھے یا مردہ تھے، اور اموات میم واو تا سے ہے، اس کا روٹ ہے، فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے زندگی عطا کی تمہیں، احیا، ہا یا سے ہے، اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے اسی سے، الحی، الحی، یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، میم واو تا سے ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الممیت، یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں، ہا یا سے ہے، ضرور غور کیجئے گا، فَأَحْيَاكُمْ یحییکم، ٹھیک ہے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، را جیم عین سے ہے، رجوع کرنا اسی سے آتا ہے، جمیعہ سب کچھ، جیم میم عین سے ہے، ثم استوى ثم پھر کے لیے آتا ہے، استوا اس نے توجہ فرمائی، سین واو اور یا سے ہے، اور اسی سے فسواہن پس اس نے درست کیا ان کو، سین واو یا سے ہے، سبع سات کو کہتے ہیں، اور سماوات سماؤن کی جمع ہے، بکلی ساتھ ہر چیز کے یا ہر چیز کو، شیئن
چیز کو کہتے ہیں، اشیاء اس کی جمع ہے. علیم خوب جاننے والا ہے، عین لام میم سے ہے. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع ہے انسانیت کے نام رب کا پیغام، اور اس کے مین پوائنٹس ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کریں. نمبر 2، قرآن جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ. نمبر 3، فاسق کون ہے. نمبر 4، انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتا ہے. آیت نمبر 21 ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. عبادت کرو اور ناراضگی سے بچ جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یہ قرآن کی پہلی براہ راست ندا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کسی ایک قوم یا امت کو نہیں، تمام انسانوں کو پکارتی ہے. کوئی خاص طبقہ نہیں، کوئی زبان یا نسل نہیں. یہ دعوت ہے ہر سانس لینے والے انسان کے لیے، کیونکہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. شیخ صالح ابن عثیمین کا قول ہے: ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اگر آپ عبادت نہیں کرتے تو آپ وہ کام نہیں کر رہے جس کے لیے آپ بنائے گئے تھے. امام ابن تیمیہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں: عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اقوال ہوں یا ظاہری اور باطنی اعمال ہوں. ابن عباس کہتے ہیں قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد توحید ہے. یہ الاساس فی التفسیر کی روایت ہے. عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ رب کے لیے جینا ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. وہ رب جو تمہارا کریٹر ہے، تمہاری ہر ہڈی، ہر سانس کا بنانے والا. وہ رب جس نے ہر نسل، ہر دور، ہر قوم کو پیدا کیا اور ہر ایک سے یہی کہا: عبادت کرو، میرے ہو جاؤ. آپ کی تخلیق کی کہانی بھی اسی رب سے شروع ہوئی اور انجام بھی اسی کی طرف ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ عبادت صرف ظاہری ریچول نہیں بلکہ ایک مقصد ہے. تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے رکنا. کیا آپ نے کبھی سوچا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی زندگی کا مقصد یہ ٹھہرایا کہ آپ اس کی عبادت کریں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کس چیز کو بنایا ہوا ہے؟ آیت نمبر 22 ہے: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے. چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ.
رازق کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ زمین فرش ہے، جانتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ جمے ہوئے لاوے کے اوپر۔ سورج کے گرد یہ زمین چلتی رہتی ہے مگر آپ کو کبھی جھٹکا بھی نہیں دیتی۔ اس زمین سے پھل اگتے ہیں مگر آپ نے کبھی اسے چارج نہیں کیا۔ کھاد، بیج، پانی سب موجود ہیں۔ آسمان کی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، کبھی گرتی نہیں۔ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیں کون تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے جو آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے؟ کون زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ کہہ دو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے۔ وہ ایک ہی پانی مگر کہیں سے سیب، کہیں سے آم، کہیں سے آلو، کہیں سے ٹماٹر، ٹیسٹ الگ، شیپ الگ، کلر الگ، پھر بھی سورس ایک۔ سورج وقت پر نکلے، بارش وقت پر برسے، تمہیں پھل دے اور تمہارا دل اتنا بے حس ہو یہ سب دیکھ کر بھی اپنے رب کو نہ پہچانے۔ اگر کوئی آپ کے لیے ایسا گھر بنا دے جس میں روشنی، کھانے، ہوا، چھت، فرش، آرام سب کچھ ہو تو کیا آپ اس کا شکریہ ادا نہ کرو گے؟ تو پھر رب کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اسی کو پکارنا، اسی کے لیے جھکنا، اسی کے لیے جینا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کی مختلف اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت شرک ہے۔ دعائیں قبروں پر، نظر غیر اللہ کے نام پر، سجدے اولیاء کے لیے، مال شوف کے لیے، عبادت لائکس کے لیے، یہ سب شرک کی ماڈرن فارمز ہیں۔ توکل کسی اور پر، محبت میں ایگزیجریشن، دل کسی اور کی رضا کے لیے دھڑک رہا ہو، یہ سب انداد ہے جو اللہ کو منظور نہیں۔ توحید کی ڈیمانڈ ہے کہ جیسی محبت، جیسا توکل، جیسا خوف، جیسی امید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ویسی کسی اور کے لیے نہ ہو۔ جیسے اللہ کی رضا چاہتے ہو اسی طرح کسی اور کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ کی عنایت سے تمہاری زندگی اور آپ عبادت کسی اور کی کر رہے ہو۔ جب آپ جانتے ہو کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، پھر کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ آپ جس زمین پر چلتے ہیں کیا کبھی اس کے عطا کرنے والے کو یاد کیا؟ آپ ہر روز جیتے ہیں مگر کس کے لیے؟ آیت نمبر 23 ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں سے کہا ہے اگر تمہیں کوئی شک ہے اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اللہ کے ماں سوا اوروں سے بھی مدد لے لو، چاہے پوری دنیا ایک ہو جائے اس جیسا کلام بنا لانے سے قاصر ہے۔ یہ کوئی عام چیلنج تھوڑا ہی ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے قیامت تک کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ پر جو کچھ نازل ہوا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ثبوت دو، صرف شک ظاہر مت کرو، ثبوت دو، صرف تنقید مت کرو،
کچھ لا کے دکھاؤ، صرف ریئیکشن مت دو، کوئی ایکشن لو۔ عربی جانتے ہو، فصاحت و بلاغت تمہاری پہچان ہے، پوری قوم، سارے شعراء، بڑے بڑے خطیب ساتھ میں لا لو اور ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ الحمدللہ آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ قرآن محفوظ کتاب ہے، مستقل رہنمائی ہے۔ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا، آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو اس جیسی چیز نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ یعنی پوری انسانیت، سارے جنات کا میوچل کولیبریشن ہو تب بھی زیرو رزلٹ ہے۔ قرآن جیسا کلام صرف واحد خالق ہی نازل کر سکتا ہے۔ آج کے ڈاؤٹس ہیں، شکوک ہیں، ہسٹری ہے، مائتھولوجی ہے، پہلے کے قصے ہیں، اب پریکٹیکل نہیں، سائنس کی کانٹرڈکشن ہے، تو جواب آج بھی وہی ہے۔ اگر تم شک میں ہو تو آپ کے پاس مکمل لبرٹی ہے، لے آؤ، کچھ لا کے دکھاؤ، مگر تم لا نہیں سکتے کیونکہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ آیت نمبر 24 ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگ سے ڈر جاؤ۔ اگر تم قرآن پاک جیسا کلام نہیں بنا سکتے اور تم ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتے کیونکہ یہ کلام حکیم و خبیر کا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھو تاکہ وہ تمہیں اس آگ سے نجات دے جو شعلے مارنے والی ہے۔ اس کے عذاب سے نبی کی اتباع کے علاوہ کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ جہنم کی آگ، فیول میڈ آف ہیومنز اینڈ سٹونز، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کتنی ہاریفائنگ امیجری ہے، انسان خود جل رہے ہوں گے، پتھر بھی جلائے جا رہے ہوں گے اور وہ بھی ایندھن بنے ہوں گے۔ یہ صرف میٹافر نہیں، یہ واقعہ ہے جو ہونے والا ہے۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کفر کا انجام صرف جہنم نہیں، جہنم کی آگ کا فیول بننا ہے۔ یہ آگ تیار ہو چکی ہے، یہ ابھی موجود ہے، یہ منتظر ہے، یہ کافروں کے لیے اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے۔ یہ ڈیزائنڈ پنشمنٹ ہے فار انٹینشنل ریجیکشن۔ کیا آپ نے سوچا اگر میں قرآن کے میسج کو ڈیلی اگنور کر رہی ہوں تو کیا میں بھی کچھ حد تک رسک پر ہوں؟ کیا میں واقعی جہنم کے وجود کو سیریس لیتی ہوں؟ یاد رکھیے، قرآن کو ریجیکٹ کرنے والے صرف ایتھیسٹ یا کافر نہیں ہوتے، وہ بھی ہوتے ہیں جو قرآن کو irrelevant سمجھتے ہیں۔ آج ایمان بچا سکتا ہے، کل صرف پچھتاوا بچے گا۔ اللہ کا ڈر جہنم سے بچاؤ کا سب سے پریکٹیکل راستہ ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ دوزخ کا ذکر ختم، اب رحمت کا ذکر آ رہا ہے۔ پچھلی آیت آگ کی دھمکی تھی، یہ آیت جنت کی بشارت ہے۔
پچھلی آیت میں انکار کرنے والوں کو جھنجھوڑا گیا تھا، اب ایمان لانے والوں کے دل کو تھاما جا رہا ہے۔ خوف کے بعد سکون، تنبیہ کے بعد تسکین، انجام کفر کے بعد ایمان کا انعام ہے۔ باغات، بہتی نہریں، ابدی رہائش، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ کوئی فیری ٹیل نہیں، یہ وعدہ ربانی ہے۔ جس نے زمین و آسمان بنائے وہ جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ ایسے باغات جہاں نہ بہار ختم ہو نہ خزاں آئے، ایسے درخت جن کی شاخیں جھکی ہوں اور پھل ہاتھ میں آئے، ایسے در و دیوار جہاں نہ خامی ہو نہ زوال ہو، ایوکشن نوٹس نہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہو، یہ وہ ہمیشہ کی زندگی جو اصل منزل ہے۔ جنت میں بورڈم کا کوئی تصور ہی نہیں، ہر لمحہ ڈیلائٹ، ہر نعمت میں ایکسائٹمنٹ، ازواج مطہرہ، پاکیزہ روحانی ساتھی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، نہ کوئی جیلسی، نہ کوئی ایموشنل بیگیج، نہ کوئی زبان کی تلخی، نہ کوئی سیلفش ڈیمانڈ، بلکہ پیور سولز وتھ پیور ہارٹس، جن کے درمیان محبت بھی پاکیزہ، صحبت بھی دائمی اور رفاقت بھی روحانی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ کوئی کلاک، نہ کوئی کیلنڈر، نہ ریٹائرمنٹ، نہ اینڈ کریڈٹس، یہ فار ایور 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 ٹائپ جنت ہے جہاں سے کوئی نکلنا نہیں چاہے گا اور نہ نکالا جائے گا۔ کیا آپ نے سوچا، کیا میں واقعی ایمان اور عمل صالح کی راہ پر ہوں؟ کیا میں ایسی جنت کی تیاری میں مصروف ہوں یا صرف دنیا میں گم ہوں؟ جنت ان کے لیے جن کا ایمان صرف آئی ڈی کارڈ پر درج نہیں بلکہ ان کے اعمال میں، اخلاق میں اور نیتوں میں زندہ ہے۔ آئیے ہم بھی وہی دعا کر لیں جو سیدہ آسیہ نے اللہ رب العزت سے کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ مثالیں ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ عربوں میں کم تر چیز کی مثال دینا کلام کی عمدگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی اور مچھر کی مثال کیوں آئی؟ جیسے رب العزت نے بتوں کی حیثیت واضح کی، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے وہ اس سے ہرگز چھڑا نہیں پائیں گے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 73 ہے۔ تو اعتراض کا مقام نہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم اور سکھائی ہوئی حکمت ہے جس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ قرآن کی مثالیں جاہلوں کے لیے الجھن اور مومنوں کے لیے روشنی بن جاتی ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ ایمان والے مثال کے پیچھے موجود حکمت کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مچھر ہو یا پہاڑ، مکھی ہو یا چیونٹی، رب جب بات کرے تو ہر بات حق ہے، ہر مثال علم کا خزانہ ہے۔ اور کافر کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا مقصد لیا؟
ان کے دل بند ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں نہ رب کی حکمت نظر آتی ہے نہ علم کا نور، بس اعتراض، مذاق اور شک۔ ایک ہی مثال کسی کے لیے روشنی، کسی کے لیے اندھیرا بن جاتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ایک ہی مثال، ایک ہی قرآن، ایک ہی رب، لیکن ایک کا دل جھک جاتا ہے تو وہ ہدایت پا لیتا ہے، دوسرے کا دل اکڑ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ فرق مثال میں نہیں، فرق دل کی نیت میں ہے۔ اور وہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ گمراہ صرف انہی کو کرتا ہے جو نافرمان ہو۔ اور اگلی آیت میں ان فاسقوں کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 27 ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ فسادی، عہد شکن، قاطع رحم، فاسق خسارے میں جائیں گے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عہد سے مراد وہ وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے توسط سے ہمیں کی کہ اس کے احکامات کو بجا لائیں، اس کے روکے ہوئے سے رک جائیں۔ اس سے وہ عہد بھی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے لیا کہ نبی کریم پر ایمان لائیں گے، ان کی تصدیق کریں گے۔ اس سے مراد یوم الست کا عہد بھی ہے۔ کیا ہم نے اللہ سے کوئی عہد کیا تھا؟ کیا ہم نے کبھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے بندے بن کر جئیں گے، اس کی بات مانیں گے اور اس کے دین کو تھامیں گے؟ جی ہاں، کیا تھا۔ یوم الست پر جب ہم سب کی ارواح نے گواہی دی تھی، الست بربکم قالوا بلی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ مگر آج ہم میں سے کتنے اس عہد کو توڑ چکے ہیں؟ نماز چھوٹ جائے تو دل نہیں کانپتا، جھوٹ زبان سے نکلے تو ضمیر نہیں جاگتا، رشتے ٹوٹے تو ہم کہتے ہیں میری زندگی میری مرضی۔ فاسق اللہ تعالیٰ سے کیے کسی عہد کی پاسداری نہیں کرتے۔ جب دل کرتا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، حلال و حرام کی پابندی نہیں کرتے، اطاعت کے دائرے سے نکل جانا ہی تو فسق ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے۔ فاسقوں کی ایک اور خاصیت رشتوں کو توڑنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلم کی 6521 نمبر روایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا، مگر ہم بہن سے کٹے ہوئے، بھائیوں سے بات نہیں کرتے، ماں باپ کی بات سے جل جاتے ہیں، ساس سسر کو دشمن سمجھتے ہیں، خالہ پھوپھی چچا ماموں سے بے نیاز ہو چکے، اور اس سب پر ہمیں فخر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رشتے تو وہی جو دل کے قریب ہوں، خون کے رشتے بیکار ہیں۔ کیا یہ کہنا اللہ کے حکم کا انکار تو نہیں؟ اور تیسرا جرم ہے زمین میں فساد پھیلانا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ فساد صرف خنجر بارود اور خون سے نہیں ہوتا۔ فساد تو تب بھی ہوتا ہے جب ہم جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، جب ہم فتنے، حسد، چغلی اور گوسپ کو عام کرتے ہیں، جب سوشل میڈیا پر جھوٹے بیانیے، ہنسی مذاق اور جھگڑے بڑھاتے ہیں، جب ہم اپنی نسلوں کو رب سے کاٹ کر نفس پرستی کی راہ دکھاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ٹوٹل لاس میں، خسارہ ہی خسارہ۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی خالی ہاتھ، آخرت میں بھی رسوا۔ وہ کمانے میں لگے رہے مگر سکون نہیں پایا، وہ رشتے کاٹتے رہے تو دل ٹوٹتا رہا، وہ اللہ سے دور ہوئے تو ہر چیز سے محروم ہو گئے۔
اب کیا کریں؟ عہد کو تازہ کریں، رشتوں کو جوڑیں، زمین پر خیر پھیلائیں، دعوت، خدمت، اصلاح اور کردار کے ذریعے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 28 ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ رب کا انکار کیسے کرو گے؟ یہاں 2 بار کی موت اور 2 بار کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ پہلی موت جب کچھ بھی نہیں تھے، اور دوسری موت جو آئے گی، اور پہلی زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، اور دوسری زندگی وہ جو موت کے بعد آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 اموات اور 2 زندگیاں بنائی ہیں۔ جب وہ دوسری بار تمہیں زندہ کرے گا تو تمہیں اس کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ پھر کیسے تم اپنے رب کا انکار کر سکتے ہو؟ کیسے انکار کرو گے جب ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وہ لمحہ یاد کرو جب آپ ماں کے پیٹ میں صرف ایک نطفہ تھے، نہ سوچ تھی، نہ چہرہ، نہ آواز، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی بخش دی، دل کو دھڑکن، آنکھ کو بینائی، زبان کو الفاظ دیے۔ پھر یہ سب پا کر کیا ہم نے اسے پہچانا؟ کیا ہم نے اس کے ذکر میں دل لگایا؟ کیا ہم نے کہا ربی اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے؟ یا ہم دنیا میں آ کر اپنے نفس کو رب بنا بیٹھے؟ پھر وہ تمہیں مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی آخری نہیں ہے، ایک دن موت آئے گی، خاموشی، تنہائی، قبر، مٹی، پھر دوبارہ زندگی ملے گی، اس بار ہمیشہ کے لیے، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ واپس کہاں جانا ہے؟ نہ ماں کی گود میں، نہ کسی سیف زون میں، نہ کسی کمفرٹ زون میں، بلکہ اللہ کے حضور، اس رب کے سامنے جسے آپ نے دنیا میں نظر انداز کیا، جس کے پیغام کو آپ نے اگنور کیا۔ پھر کیا کریں؟ اپنی پیدائش پر غور کریں، اپنے زندگی کا مقصد پہچانیں۔ یہ بس عارضی قیام ہے، موت سے پہلے رب سے جڑ جائیں، کفر، غفلت، نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت، توبہ اور محبت کا راستہ اپنا لیں۔ آیت نمبر 29 ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پھر اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وہی خالق ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، اور جو کچھ زمین پر ہے سب کچھ اسی نے پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے آسمان، دریا، سمندر، پہاڑ، پھول، پھل، پرندے، جانور پیدا کیے۔ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے۔ ہوا آپ کو سانس دیتی، پانی پیاس بجھاتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، زمین تھامے ہوئے، دل دھڑکتا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف چڑھنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، پھر انہیں مضبوط اور مستحکم کیا۔ آپ نے کبھی آسمان کی وسعت دیکھی ہے؟ کیا آپ اس میں سوراخ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ لرزتا ہے، بکھرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ رب نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا۔ وہ خالق خوبصورتی بھی بناتا ہے اور مضبوطی بھی۔ حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
اور وہ ہر چیز کو پورے طریقے سے جاننے والا ہے۔ تم جو چھپاتے ہو وہ جانتا ہے، تمہارے دل کا حال، تمہاری سوچ، تمہاری نیت، تمہاری خواہش، تمہاری کمزوری، تمہاری دعا، سب اس کے علم میں۔ وہ نہ صرف خالق ہے بلکہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی چیز کو نہ جانتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ نہایت باریک بھی خوب باخبر ہے۔ اس رکوع کے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھیں گے۔ ڈوز ہیں رب کی بندگی کرنا، کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہرانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرنا، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا۔ ڈونٹس ہیں نمبر 1 کلام اللہ میں شک کرنا، نمبر 2 گمراہ ہونا، نمبر 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالنا، زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے انشاءاللہ اس کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔